अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। डिस्क्रिप्शन में बैकअप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको सब्सक्राइब कर दें। बर्रे सगीर में रहने वाले लोग जिसमें पाकिस्तान और इंडिया शामिल है, ये लोग टिक के काम नहीं कर सकते। ये लोग अपना इल्म एक दूसरे से छुपाते हैं। ये लोग काहे हैं, सुस्त हैं, और जितनी खराबियां आप इनमें गिन लें, ना ये ज़हीन है, ना इनके पास विजन है, और जितनी खराबियां और गिन सकते हैं आप गिन लें। गोरे के पास जो है बड़ी जहानत है, वो टिक के काम कर सकता है। काले लोगों के पास अल्लाह ने ताकत बड़ी दी है। येलो लोग जो हैं उनका विजन बड़ा है। लेकिन जब बड़े सगीर के लोगों की बात आती है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इनके पास ना तो जहानत है, ना ये टिक के काम कर सकते हैं। ये एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। आधा घंटा ये टिक के काम नहीं कर सकते। और वजह क्या बताई जाती है? वजह बताई जाती है भैंस का दूध, कि चूंकि ये लोग भैंस का दूध पीते हैं इसलिए ये डफर है। ये लोग भैंस का दूध पीते हैं इसलिए ये लोग सुस्त हैं। ये भैंस का दूध पीते हैं इसलिए दिमाग से वेले हैं। ये लोग भैंस का दूध पीते हैं इसलिए टिक के काम नहीं कर सकते। ये लोग भैंस का दूध पीते हैं इसलिए ये सुस्त रवि का शिकार है। ये लोग भैंस का दूध पीते हैं इसलिए इनका विजन नहीं है। तो याद रखिएगा, अभी इंशाल्लाह हम जिंदा हैं। जहां जहां भैंस की बात होगी और गलत बात होगी, इंशाल्लाह हम उसको डिफेंड करेंगे, जरूर करेंगे, और पूरे दलीलों के साथ करेंगे। हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हमारे साथ कुछ सोशल मीडिया क्लिप्स शेयर किए, बड़े परेशान थे कि यार भैंस का दूध अगर इतने बुरा है तो हम पी जाते हैं, तो डॉक्टर साहब आप इस पे रीलॉक करें। मेरा एक अपना व्यू पॉइंट है, तो मैं इंशाल्लाह अपना व्यू पॉइंट आज आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो लोग जो भैंस के साथ भैंस का दूध पीते हैं, जरा उनकी सेहत चेक कर लें और उनका काम चेक कर लें। जरा छोटी सी वीडियो देखें। नाम शाहद शाहद किनिया मज्जां ने तेरे कोल ते किन्ना दुध खड़ दियो? 2 किलो जी सर। हाँ जी 2-2.5 किलो दूध पी जाइदा जी। आप हाँ जी। मज्जां किनिया ने? 13 मज्जां। 13 मज्जां चोना? अच्छा, दुध किन्ना खड़ना है? 2 किलो। मोहम्मद फरूक। उच्ची बोलो ना। मोहम्मद फरूक। हाँ जी 12 मज्जा चोना। अच्छा 12 मज्जां ते 2 किलो दूध। हाँ भाई काशफ ते किनिया मज्जां चोना है? 13। किन्ना दुध खड़ना है? हाँ जी भाई की नाम है तुहाडा? शमशाद। किनिया मज्जां चोंदे हो? अच्छा चलो। हाँ जी हेलो सर जी, की नाम है? अच्छा किनिया मज्जां चोंदे हो? 14। अच्छा ते किन्ना दुध खड़दे हो? 2 किलो। जी भाई जान। सूफी साहब नाम की है? जफर इकबाल। अच्छा जी किनिया मज्जां चो रहे हो? 13 जी। ते किन्ना दुध खड़दे हो? 2 किलो। जी की नाम है जी? मोहम्मद आरिफ। अच्छा जी ते किनिया मज्जां चोंदे हो? 13। ते किन्ना दुध खड़दे हो? 2 किलो। हाँ भाई की नाम है भाई? अकरम मलंगी। अकरम मलंगी। ते किनिया मज्जां चोना है? 13 मज्जां। अच्छा ते किन्ना दुध खड़ना है? दूध खड़ 2 किलो। तेरे को तो 6 किलो भी बरामद होंदा है। हाँ जी भाई की नाम है? सदी अहमद। अच्छा ते किनिया मज्जां चोंदे हो? 13। ते किन्ना दुध खड़दे हो? 2 किलो। हाँ भाई तेरा नाम की है भाई? मदर बलोच। ते किनिया मज्जां चोना है? 14। ते किन्ना दुध खड़ रहा है? 2 किलो। जी आपने ये वीडियो देखी। ये लोग दोज की 13 से 14 भैंसें मिल करते हैं, गवाले हैं। रोजाना ये भैंस का दूध पीते हैं। इनकी चूंकि फैमिलीज फार्म पे रहती हैं, 2-2 किलो दूध जो है ये लोग पी जाते हैं। इनकी फैमिलीज भी साथ में मौजूद हैं, और चूंकि भैंस के साथ काम करते हैं तो इनकी एक कंडीशन होती है कि हमें भैंस ही का दूध दिया जाए। बड़े शौक से ये भैंस का दूध क्या, भैंस का भोला भी कच्चा ही पी जाते हैं। इनमें से देख लें कि कितने लोग मोटे हैं। आपने वीडियो देख ली। इनमें से कितने लोग जो है कामचोर हैं, आपने वीडियो देख ली। तो बात यह है कि याद रखें कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया, इसको छोड़ दें, आप कहते हैं ये सब कॉन्टिनेंट छोड़ दें, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बफलो इंडिया पाकिस्तान के बाद चाइना में पाई जाती है। पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में चाइना तीसरे नंबर पे आता है। अगर हम बफलो पॉपुलेशन की बात करें, चाइना में बफलो दूध की बड़ी डिमांड है। चाइना वाले भी ऐसे हैं? क्या वो भी डफर हैं? क्या वो भी इल्म छुपाते हैं? क्या वो भी तरक्की की दौड़ में हमसे पीछे रह गए? आपको लगता नहीं है कि चाइना कमिंग ईयर्स में सुपर पावर बनने के नजदीक है? आपको लगता नहीं कि बहुत बड़ी मार्केट है?
آپ کو لگتا نہیں ہے کہ چھوٹے سے دورانیے میں ہم سے 2 سال بعد آزاد ہونے والا ملک آج ترقی کر کے کدھر پہنچ گیا ہے؟ آپ کو لگتا نہیں کہ وہ پاگل ہیں ہمارے پاس پاکستان میں آ کے بھینسوں کے ایمبریوز پہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا نہیں کہ وہ بیوقوف ہیں کہ انہوں نے ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے تقریباً $500 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر دی بھینس کے اوپر؟ یاد رکھیں ہم تو بیوقوف ہو سکتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ کیوں وہ بھینس پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ چائنا کرنے جا رہا ہے؟ کیوں ایمبریوز لے رہا ہے؟ کیوں اپنے ملک میں بھینس کی پروڈکشن کو امپروو کرنے پہ کام کر رہا ہے؟ اگر یہ بھینس کا دودھ اتنا ہی خطرناک ہے، اگر اس سے انسان کے اندر اتنی ہی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو دنیا کو لیڈ کرنے والا ملک پاکستان جیسے ملک میں $500 بلین کی انویسٹمنٹ کیوں کرتا ہے؟ یہ بات ذرا سوچنے کی ہے۔ کراچی پاکستان کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ، اگر میں بات کروں کہ بفلو اگر کہیں موجود ہے تو کراچی ہے۔ کراچی میں سب سے زیادہ بھینس کا دودھ پیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے لوگ کلیور ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے لوگ ذہین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے لوگ چست ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کراچی ذریعہ روزگار کا ہب ہے۔ تو بھائی اس چیز میں اندر کہ جی یہ سست ہوتے ہیں، کال ہو جاتے ہیں، بلا 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 بلا، بھائی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب میں ریسرچ آرٹیکل کی مدد سے آپ کو یہ میں نے کچھ ڈیٹا نکالا ہے، یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ بھینس کا ایک دودھ کپ کا ہو اور ایک کپ گائے کے دودھ کا ہو، آپ کو کیا ملتا ہے؟ بھینس کے ایک کپ دودھ سے آپ کو 237 کیلوریز ملتی ہیں، جبکہ گائے کے ایک کپ دودھ سے آپ کو 150 کیلوریز ملتی ہیں۔ پانی کی بات کی جائے تو پانی کی مقدار بھینس کے دودھ میں 83% ہے اور 88% ہے گائے کے دودھ میں۔ اگر پروٹین کی بات کی جائے تو ایک کپ دودھ میں 9 گرام پروٹین بھینس کے دودھ میں ہے، 8 گرام پروٹین گائے کے دودھ میں ہے۔ کاربوہائیڈریٹس دونوں میں 12 گرام ہے۔ اگر فیٹ کی بات کی جائے تو گائے کے ایک کپ دودھ میں 8 گرام، بلکہ بھینس کے ایک کپ دودھ میں 17 گرام فیٹ موجود ہے، جو تقریباً ڈبل سے زیادہ ہے۔ اور اگر آپ کیلشیم کی بات کریں تو انسان کو جو روزانہ کی بنیاد پہ کیلشیم چاہیے، ایک کپ دودھ جو ہے وہ 32% اس کیلشیم کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر دیتا ہے، جبکہ گائے کا دودھ جو ہے وہ صرف 21% اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے جو بھینس کا دودھ ہے نیوٹریشن کے حساب سے گائے کے دودھ سے ایک سٹیپ آگے ہے۔ اگر آپ کیلوریز کی بات کریں، پروٹین کی بات کریں، فیٹ کی بات کریں، لیکٹوز کی بات کریں، کیلوریز کی بات کریں، اور اب کیلشیم کی بات کریں۔ ایک اور چیز بتا دوں آپ کو، انٹرسٹنگ ہے، سن کے حیران ہو جائیں گے۔ بھینس کے دودھ میں گائے کے دودھ سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، بڑی حیرانگی کی بات ہوگی آپ کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ فیٹ زیادہ تو کولیسٹرول بھی زیادہ ہی ہوگا، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ بھینس کے دودھ میں گائے کے دودھ کی نسبت کولیسٹرول کم پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے فیٹ مالیکیولز کا سائز بڑا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ اس کے فائدے بتاتا ہوں۔ بھینس کے دودھ میں اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہیں، بھینس کے دودھ میں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ بھینس کے دودھ میں اینٹی ڈیابیٹک، مطلب کہ شوگر کے مریضوں کے لیے اچھا ہے۔ بھینس کا دودھ اینٹی کینسرس بھی ہے۔ یہ سارے ریسرچ آرٹیکل میں نہیں کہہ رہا، کینسر کے مریضوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ جو آپ روٹین سے پیتے ہو تو انشاءاللہ بفضل خدا کینسر سے بچے رہیں گے۔ بھینس کا دودھ بلڈ پریشر بھی کم کرتا ہے، بی پی کو کنٹرول کرتا ہے، اینٹی ہائپر سینسٹیو ہے۔ بھینس کا دودھ اینٹی مائکروبیل ہے، اور بھینس کے دودھ میں پرو بایوٹک ایکٹیویٹی بھی ہے۔ یہ پرو بایوٹک کیا ہوتے ہیں؟ یہ کچھ ایسے جراثیم ہیں، یوزفل بیکٹیریا ہیں، یوزفل مائکرو آرگنزم ہیں جو صحت کے لیے مفید ہیں۔ تو یہ گائے کے بھینس کے دودھ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے بھینس کا دودھ اچھا ہے، کیونکہ اس میں کولیسٹرول کم ہے، اور کولیسٹرول کی بھی آگے 2 ٹائپس ہیں، ایک اچھی کوالٹی کا ہے اور ایک بیڈ کوالٹی کا ہے۔ تو بھینس میں اچھی کوالٹی کا کولیسٹرول جو ہے پایا جاتا ہے۔ یہ ویٹ کم کرنے میں مدد دیتا ہے 2 طریقے سے۔ ایک تو بھینس کا ایک کپ اگر آپ دودھ پی لیں تو آپ کو ہیوی فیل ہوتا ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی۔ وہ لوگ جو ڈائٹنگ کرتے ہیں نا، ان کو پوچھیں، وہ کوئی ایسی چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو تھوڑی سی کھا کے پیٹ بھر جائے، بعد میں 6 گھنٹے ان کے سکون سے گزر جائیں۔ تو بھینس کا دودھ جو ہے اگر آپ ایک کپ پی لیتے ہو، آپ کو فلنس آتی ہے، آپ کا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو آپ کو بھوک نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بیکٹیریا ہے جس کو ایل پیراکیسی کہتے ہیں، یہ بھی ویٹ ریڈکشن کے اندر ہیلپ فل ہے۔ یہ آپ کا امیون سسٹم بہتر کرتا ہے بھینس کا دودھ۔ اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ الرجک ہوتے ہیں،
وہ گائے کے دودھ سے بھی الرجک ہیں, وہ بھینس کے دودھ سے بھی الرجک ہیں, جو لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں, جو لیکٹوز کو برداشت نہیں کر پاتے, ان میں ہلکے سی پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے, ان کو پیٹ میں درد ہو جاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ڈائریا کا مسئلہ بن جاتا ہے. ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے جو ہے مشورہ کرنے کے بعد ہی بھینس کا دودھ استعمال کرنا چاہیے. بس ایک چیز کا خیال رکھیں, مجھے بات بتائیں, سوال ہے آپ سے, کیا دیسی گھی انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا دیسی گھی انسان کی صحت کے لیے اچھا ہے؟ تو میرا خیال ہے میری سننے والی آڈینس جو ہے 99% آپ یہی کہیں گے کہ جی دیسی گھی تو بڑا اچھا ہوتا ہے, اگر گھر میں بنایا جائے خالص ہو تو بڑا ہی اچھا ہوتا ہے. لیکن دیسی گھی کھانے کے بعد اگر آپ نے سو جانا ہے, دیسی گھی کھانے کے بعد اگر آپ نے موبائل پکڑ کے صوفے پہ لیٹ جانا ہے, دیسی گھی کھانے کے بعد اگر آپ نے ٹی وی لگا کے نیٹ فلکس پہ مووی دیکھنی ہے, دیسی گھی کھانے کے بعد اگر آپ نے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے اور کوئی کسی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز نہیں کرنی, تو وہ آپ کو نقصان دے گا, کیونکہ آپ اتنی کیلوریز کو استعمال نہیں کر رہے, آپ کو موٹاپا بھی آئے گا اور آپ سست بھی ہو جائیں گے. تو یاد رکھیں کہ بفلو کا جو ملک ہے, کیونکہ اس میں نیوٹریشن زیادہ ہے, اس میں چونکہ یہ زیادہ غذائی اس کی اہمیت ہے, اس کی فیٹ کا مقدار زیادہ ہے, تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ اس میں کیلوریز زیادہ ہیں. اگر آپ بھینس کا دودھ پیتے ہو تو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو اچھے سے ہضم کر سکو, ڈائجسٹ کر سکو. اگر آپ نے چلنا پھرنا ہی نہیں ہے, آپ نے جناب چپ کر کے یہاں سے اٹھے یہاں بیٹھ کے, وہاں سے اٹھے یہاں بیٹھ کے, واش روم چلے گئے, پھر بیٹھ کے, پھر اٹھ کے, پھر بیٹھ کے, پھر سو گئے, تو پھر میرے بھائی کچھ بھی کھا لو گے نا, موٹاپا آپ پہ چھا جائے گا, آپ سست اور جو ہے نا کاہل ہو جائیں گے. اس میں بھینس کے دودھ کا کوئی کمال نہیں ہے. اور جہاں تک رہی بات کہ ہم لوگ علم چھپاتے ہیں, تو یار مجھے 3 سال ہو گئے ہیں, کتنا کو علم چھپاتا ہوں, میں بھی بھینس کا دودھ آخر پیتا ہی ہوں نا. کتنا کو علم چھپاتے ہیں ہم آپ سے, کون سی چیزیں چھپاتے ہیں؟ ہم ہر چیز کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور میں اکیلا ہی نہیں ہوں, میرے سارے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ یوٹیوب پہ اور آگے پیچھے جو ہے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. جیسے اگر میں ہیومن سائٹ کی بات کروں تو ڈاکٹر عفان کیسر کو آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے, میں بھی سنتا ہوں. تو ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ بارہا چیزوں کے بارے میں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر کی تو ڈاکٹری بند ہو جائے گی اگر لوگ بیمار ہونا ختم ہو جائے. تو ایسی انفارمیشن تو نہیں دینی چاہیے نا, لیکن دیتے ہیں. ہم بھی آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں تاکہ آپ کے مسائل کم ہوں. رازق اللہ کی ذات ہے, ہم رازق نہیں ہے, نہ میں رازق ہوں نہ آپ رازق ہیں, اللہ رزق دیتے ہیں. اس لیے علم تو ہم نہیں چھپاتے. تو وہ پرانی زمانہ تھا, پرانی باتیں تھیں, لوگ چیزیں پیٹ میں رکھ لیتے تھے, لیکن اس چیز کو بھینس کے دودھ سے ٹچ کر دینا مجھے سمجھ نہیں آتی. تو وہ لوگ جو بھینس کا دودھ پیتے ہیں, بھائی آپ لوگ بالکل پیتے رہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ خود بھی پڑھیں, آپ نہ میری بات سنیں, نہ سوشل میڈیا پہ چلنے والے جو کلپس ہیں نہ ہی ان کو دیکھیں. آپ خود اسٹڈی کریں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں میجورٹی, گوگل پہ جائیں, ہیلتھ ایڈوانٹیجز دیکھیں, بفلو مل کے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ چائنا جیسا ملک اگر پاکستان میں $500 بلین کی انویسٹمنٹ کے ساتھ آیا ہے نا, ایسے ہی نہیں آ گیا. اگر بھینس کا دودھ پی کے کاہل سست روی کا شکار آپ ہو جاتے ہیں, ڈفر ہو جاتے ہیں, ٹانگیں کھینچنے لگ جاتے ہیں, ویژن آپ کا ختم ہو جاتا ہے, تو پھر چائنا کو تو بالکل بھی بھینس کو ختم کر دینا چاہیے. تو وہ لوگ جو پریشان ہیں, وہ لوگ جو اس کلپ کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں, بھئی آپ لوگ چل رکھیں, آپ لوگ بھینس کا دودھ پئیں. اور ایک بات یاد رکھیں, نماز ادا کرتے رہیں, 5 ٹائم اللہ سے اپنا تعلق رکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے زندگی کے معاملات آسان ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی میں ایکٹیویٹی رکھیں. کوشش کریں رات سونے سے پہلے 2-3 کلومیٹر کی واک کر کے سو جائیں. آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ایک میجر تبدیلی آئے گی. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں, 5 وقت کی نماز بعد جماعت ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.